Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आपने एक गाना सुना होगा टॉप गन मूवी का, इट्स द फाइनल काउंटडाउन। बहुत अच्छा गाना है और 1992 के वर्ल्ड कप में ये वाला गाना बहुत चला था और फिर 1992 के वर्ल्ड कप में बाकायदा ये थीम सॉन्ग बन गया था पाकिस्तान टीम का। वो 1992 का वर्ल्ड कप जिसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही थी कि पाकिस्तान की टीम जिसकी कप्तानी इमरान खान कर रहे थे वो वर्ल्ड कप जीत जाएं। तो अब फाइनल काउंटडाउन पाकिस्तान का आज दोबारा से शुरू हो गया है और ये फाइनल काउंटडाउन अगले चंद हफ्ते जो हैं इंतहाई अहम है और पाकिस्तान की सियासत ने किस करवट बैठना है ये अगले चंद हफ्तों में इसका फैसला होगा। इमरान खान ने लॉयर्स कन्वेंशन में बात करते हुए ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हफ्ते से वो अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अब ये तहरीक का आगाज़ जब होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ये इंतहाई अहम चीज़ है। इसमें क्या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और इस सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनाई है और उस स्ट्रेटजी में पूरे माशरे के पाकिस्तानी कौम के मुख्तलिफ जो तबके हैं जिसमें ट्रेड यूनियंस हैं उनको भी मुतहर्रिक किया जाएगा, ताजरों को मुतहर्रिक किया जाएगा, आम पाकिस्तानी को मुतहर्रिक किया जाएगा, स्टूडेंट्स को मुतहर्रिक किया जाएगा और 2007 में जिस तरह लॉयर्स कम्युनिटी मुतहर्रिक हुई थी उसी तरह वकला भी इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। हकीकी आज़ादी की ये जंग है किस लिए नाज़रीन? आज 75 साल बाद पाकिस्तान में जो मामलात हैं उसमें माशी आज़ादी चाहिए पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात वो है कि एक अशराफिया सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करती है, क्रोनी कैपिटलिज्म है पाकिस्तान में। सिर्फ चंद लोग कार्टल्स के ज़रिए वो फैसले करते हैं जिससे सिर्फ उनका फ़ायदा हो। ये हकीकी आज़ादी की जंग इसलिए है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था, जो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जो नज़रिया दिया था उस पर अमल हो। यह हकीकी आज़ादी की जंग इसलिए है कि पाकिस्तान का आइन जो कहता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरानी का हक़ है, जो तमाम इदारे हैं वो आवाम की खिदमत के लिए हैं। यह हकीकी आज़ादी की जंग इसलिए है नाज़रीन कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो विज़न दिया था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत होगी, सिविलियन बालादस्ती होगी, और अफवाज पाकिस्तान को जो क्वेटा स्टाफ कॉलेज में जो उन्होंने अपना विजन दिया था कि वो आवाम की खिदमत के लिए हैं और उन्हें तमाम वो फैसले मानने चाहिए जो पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत करे। ये इसलिए हकीकी आज़ादी की जंग है क्योंकि पाकिस्तान के पिछले 75 साल में जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात रहे हैं, जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का बैलेंस रहा है वो ख़राब हुआ है। ये हकीकी आज़ादी की जंग इमरान खान नाज़रीन इसलिए भी लड़ रहा है कि जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं उनका दिफा किया जाए। जो उन्होंने जिक्र किया कि अननोन नंबर से कॉल आती है, पाकिस्तानी लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए और इसकी भी एक तारीख़ है, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड तारीख़ है कि ये काम कौन करता है, ये हरकतें कौन करता है। और इस हवाले से हकीकी आज़ादी की ये जंग है जो कि अब बाकायदा अगले चंद हफ्तों में शुरू होने वाली है और इसमें इमरान खान के अपने लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जहाँ एक तरफ उनकी जान को ख़तरा है, जो ये हुकूमत और इसके चंद हैंडलर और सहूलतकार ये फैसला करके बैठे कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से आउट करना है, इमरान खान को किसी तरह दोबारा हुकूमत में नहीं आने देना, और इसका इजहार PDM और इसके इत्तेहादी भी कर रहे हैं। उसके चंद सहूलतकार और हैंडलर्स भी ये बारहा कह रहे हैं, इस्लामाबाद से जो इतलात आ रही हैं कि इमरान खान को दोबारा कभी नहीं आने देना। इमरान खान ने नाज़रीन जो काम किया है आपकी मदद से, आवाम की मदद से, जो 50 शहरों में उन्होंने जलसे किए, करोड़ों आवाम निकले, इतने आवाम तो अरब स्प्रिंग में भी नहीं निकली थी। अब ये फाइनल है कि वो किस तरफ को जाना है। क्या पाकिस्तान के तमाम शहर बंद होंगे, लॉकडाउन होगा और कितने अरसे ये लॉकडाउन चल सकता है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर मुशावरत हो रही है। वफाकी हुकूमत राना सनाउल्लाह PMLN वो अभी बज़िद हैं कि इस दफ़ा 25 मई से भी ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा, ज़्यादा आईनी हाथों से निपटा जाएगा और इस हवाले से उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 30,000 एडिशनल फोर्स भी मंगवाई है। मेरी इतलात ये हैं कि शायद पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये एडिशनल ट्रुप्स नहीं देंगी तो रिलायंस होगी रेंजर्स के ऊपर। ऑलरेडी इस्लामाबाद में एक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ हिसार डाल दिया गया है और रेंजर्स की तैनाती वहाँ पे होगी। है 25 मई को भी हमने देखा कि रेंजर्स ने जो कार्रवाइयाँ की थी उससे बहुत से सवालात हुए क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी
فوج کا اپنے رینجرز کا بہت احترام کرتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کا کام ہے کہ پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کریں، نہ کہ پاکستانی عوام کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ بڑی واضح چیز ہے اور اسی لیے یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے پاکستان رینجرز کو، چاہے وہ سندھ رینجرز ہو، پنجاب رینجرز ہو، جو بارڈرز پہ ہماری رینجرز فورسز ہوتی ہیں، اسی لیے عوام جو ہے ان کا احترام کرتی ہے۔ لیکن جب یہ حکومت عوام کے سامنے لا کے ان کو کھڑا کرے گی اور اگر وہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوتا ہے تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ ہم نے ناظرین پوری دنیا میں جب ہم انقلاب کو سٹڈی کرتے ہیں، ریولوشنز کو سٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو عوام کی طاقت ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا، لیکن یہ حکومت اور اس کے چند ہینڈلرز اور سہولت کار بضد ہیں کہ ہم نے پاکستانی قوم کا جو مینڈیٹ ہے اسے غضب کرنا ہے، اس کو آگے نہیں چلنے دینا، جو ایک پاپولر لیڈر ہے اسے سائڈ پہ ہٹانا ہے۔ تو اب یہ فائنل جو جنگ ہے، جو فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس حوالے سے، اس کا فیصلہ اب اسلام آباد میں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اور عوام اس حوالے سے کیا کرتی ہے، کیا اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی آنے والے چند دنوں میں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا پاکستان کی آزادی کے 75 سال بعد۔ اس حوالے سے ناظرین جو اس حکومت نے کارروائیاں کی ہیں، عمران خان پہ جو لیگل چیلنجز ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کیس ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے توشہ خانہ کا کیس۔ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ آلریڈی اطلاعات دی جا چکی ہیں، یہ خبریں دی جا چکی ہیں کہ عمران خان کی اس میں نااہلی متوقع ہے، اور اس طرح کی میسیجنگ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ۔ نہ صرف یہ فورن فنڈنگ کا کیس، ایف آئی اے کی تحقیقات، وہ تمام چیزیں اس حوالے سے شروع کی گئی ہیں اور اس شخص کے خلاف شروع کی گئی ہیں جس پہ پاکستانی قوم اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، اوورسیز پاکستانیز اعتماد کرتے ہیں اور ان کو دل کھول کے عطیات بھی دیتے ہیں، اور ٹیم ٹیلی تھونز میں عمران خان نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ان پہ لوگوں کا اعتبار ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو حکومت نے اپیل کی تھی، شہباز شریف نے اپیل کی تھی، حکومت وہ نمبرز بھی نہیں بتا رہی کہ کتنے فنڈز اس میں آئے ہیں۔ اس وقت ناظرین جو پاکستان میں صورتحال ہے، جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجلینا جولی وہ تو پاکستانیوں سے جا کے مل رہی ہے، ان کے ساتھ فنڈ ریزنگ کی انٹرنیشنل اپیلز بھی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے، شہباز شریف پہلے کوئین الزبتھ کے وہاں پہ وفات پہ ان کے فیونرل پہ شرکت کے لیے گئے، اس کے بعد امریکہ میں موجود ہیں، اور جس طرح کی وہاں سے تصاویر آ رہی ہیں، ان کی تصاویر، بلاول بھٹو کی تصاویر جو آ رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا یا پاکستانی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ انجلینا جولی اور شہباز شریف کی جو تصاویر کا کمپیریزن آ رہا ہے، اس میں یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کس کی کیا پرائرٹیز ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی، جان کیری اور ڈونلڈ لو کے ساتھ، یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جس کے حوالے سے این ایس سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ ڈیمارش ایشو کیا جائے، اور وہاں پہ جو تصاویر آئیں اس میں یقیناً یہ سوال عمران خان جو اٹھا رہے تھے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو وہ کون تھا جس کو یہ ڈونلڈ لو کہہ رہا تھا کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ؟ اس سوال کا جواب آج تک نہیں آیا۔ ڈیمارش ایشو کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ، لیکن اسی ڈونلڈ لو کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی۔ اب وہاں پہ یہ والے معاملات اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے؟ یقیناً نہیں اٹھائے گئے ہوں گے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت، یہ اس کی خود بینیفیشری تھی۔ جو اس وقت ناظرین کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ این آر او 2 مکمل ہو چکا ہے قانونی طور پہ، اب اس کی باقی رسومات، آخری رسومات ادا ہو رہی ہیں، عدالتوں سے کیسز وڈرا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کے ساتھ میں نے 23 سپٹمبر 2020 کو ایک سوال جواب کیا تھا، جب محمد زبیر جو ترجمان تھے نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان، انہوں نے ایک آرمی چیف کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 2 ملاقاتیں کی تھی، اور ان 2 ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی تھی کہ جناب عدالتی آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو ریلیف یا جو بھی آپ نے جنگ لڑنی ہے عدالتوں میں لڑیں، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں۔ پارلیمنٹ میں ناظرین کیا ہوا؟ پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک تبدیلی آئی، اور تبدیلی کے بعد نیب قوانین میں ترمیم بھی کر دی گئی، اور عدالتی معاملات میں جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ یہ حکومت نے نیب قوانین ترمیم کرنے کے بعد اپنے پروسیکیوٹرز لگا دیے ہیں، جو کہ اس طرح سے وہ کیسز جو سپریم کورٹ تک گئے ان کا نہیں ہو رہا۔ ناظرین یہ انتہائی اہم ہے، اور بغیر کسی کمنٹ کے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سوال کیا ہوا تھا، جواب کیا تھے، آئیے سنتے ہیں۔ آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی، ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاف سے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ جی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں
کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، لیگل معاملات عدالتوں میں حل ہوں گے، سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے، عدالتی حل کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ تبدیلی ہوئی اور نیب قوانین میں ترمیم کی گئی، اور جس کے بعد مریم نواز کی جو خواہش تھی کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے، پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور اس کے بعد توقع یہی ہے کہ جو پہلے پلان تھا کہ نواز شریف جس طرح سے باہر گئے، ساتھ ہی مریم نواز نے جانا تھا، وہ اس وقت تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ پلان یقیناً پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستانی عوام میں جو غم و غصہ اس وقت پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب کرپشن پہ ہر دفعہ این آر او دے دیا جاتا ہے، بند کمروں میں بیٹھ کے ڈیلیں ہوتی ہیں، اور پاکستانی قوم کے جو فیصلے ہیں، پاکستانی قوم کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں، وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں یہ فیصلے ہوتے؟ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں پہ پاکستانی قوم کو پتہ لگنا چاہیے۔ اور بند کمروں میں ناظرین جب فیصلے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں این آر او 1 دیا گیا، اور اس میں بیرونی طاقتیں باقاعدہ طور پہ انوالو تھی۔ کونڈلیزا رائس کی کتاب آن دا ریکارڈ ہے، جیک اسٹرا کی کتاب آن دا ریکارڈ ہے، اس وقت کے بیانات آن دا ریکارڈ ہیں کہ این آر او 1 دیا گیا، اور پھر جنرل مشرف کے ساتھ جو کچھ کیا، جنہوں نے این آر او لیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور سربراہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ این آر او 2 دیا گیا، اور یہ این آر او 2 دینے کے لیے عمران خان کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ برخاست کیا گیا۔ اور تاریخی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی کانسپریسی ہوئی اس حوالے سے سازش ہوئی، باقاعدہ طور پہ سازش ہوئی، اور اس عمران خان کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹا گیا، عمران خان کی حکومت کو برخاست کیا گیا، ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد آج جو معاشی حالات پاکستان کے بن گئے ہیں اس میں پاکستانی قوم مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے۔ وہ تجربہ کار حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس معاشی چیلنجز کا سلوشن موجود ہے، وہ چیلنجز کا سلوشن ابھی تک نظر نہیں آیا۔ پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ ہائی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ ہائی ہیں، آٹا آپ کو اگر تو مل نہیں رہا اور مل رہا ہے تو انتہائی زیادہ قیمتوں پہ آپ کو مل رہا ہے۔ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، ہر چیز کی قیمت کا تقریباً 70% بڑھ گئی، اور کچھ کی تو 100% سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ ڈالر کی تنزل، ڈالر ڈیلی اپریشیٹ کرتا ہے، پاکستان کے روپے میں تنزلی آتی جاتی ہے، اور اس حوالے سے ناظرین جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک بیان دیا تھا کہ جس دن سے نئی حکومت آئی ہے آپ دیکھیں ڈالر بھی سٹیبل ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی سٹیبل ہو رہی ہے، اور ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے۔ تو یہ سوال میں بار بار سوشل میڈیا پہ بھی اٹھاتا ہوں کہ پلیز ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ سٹیبلٹی کا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، ڈالر کہاں پہ جا کے رکنا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے حالات بہتر کب ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے پاکستانی قوم کے حالات کب بہتر ہوں گے۔ ناظرین فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ فی الحال اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.